बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, रात के ये ख़बर सामने आई थी कि आज DGI-SPR पेशावर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ख़्याल यही किया जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के अंदर उसके हवाले से होगी। और फिर अफ़गानिस्तान में रात को एक अटैक किया गया था जिसमें अफ़गान हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी एक्स पर वो तफसील सारी लिखी थी। मैंने अपने गुज़श्ता वीलाग में वो तफसील आपके सामने रखी थी। हमारा ये ख्याल था कि उस पर बात होगी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, वो तो टोटल एक शख्सियत के गिर्द घूम रही थी। और वो शख्सियत जनाब इमरान खान साहब की थी। वो आप कह सकते हैं बिल वास्ता तौर पर इमरान खान साहब को ही उसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, उसी का ज़िम्मेदार ठहराया गया। ये सारा कुछ एकदम से क्यों हुआ? ये असल में इमरान खान साहब ने जो सोहेल खान अफरीदी को बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किया था, एक मोहलक तरीन वार किया था इमरान खान साहब ने उनके दिलों पर। और ये फिर उसके बाद ये एक दम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। जिस वक्त मैं ये अभी वीलाग कर रहा हूँ, मैं इस वक्त मेरे पीछे मरी रोड वाक़या है। ये सारा रास्ता इस वक्त हैवी कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ है। लोग खज्जल और ख्वार हो रहे हैं। ये एक बड़ी वो क्यों ख्वार हो रहे हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सामने मौक़िफ़ भी आ गया है। वो क्या कहेंगे, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और फिर नोबेल इनाम के लिए जिसको हमने नामज़द किया था, वो तो हमारी नामज़दगी तो हमारी इल्तिजाएँ भी, दवाएँ भी, मिन्नतें भी, खुशामदें भी, चापलूसियाँ, वो सब रह कहाँ चली गई। नोबेल इनाम तो एक खातून को मिला है जो वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखती है और उसने बुनियादी तौर पर स्ट्रगल की, जिदोजहद की। और नोबेल इनाम को जो नामज़द जो देती है, उस कमेटी का कहना है कि जो आमराना निज़ाम है बाज़ाहिर ये ख़ुद एक अमन के लिए ख़तरा है। ये तमाम बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन में आता हूँ कि DGI-SPR साहब का ये कहना कि हम दहशतगर्दी के नासूर से नफरत आज़मा हैं, लेकिन हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। ये उन्होंने कहा कि यहाँ आने का मकसद, यानी खैबर पख्तूनख्वा में आने का मकसद, ये पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसका मकसद पेशावर की गयूर अवाम के दरमियान बैठ कर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सूबे के अवाम को खराज अकीदत पेश करना है। उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे सियासी और मुजरमाना गठ जोड़ है। शायद DGI-SPR यहाँ पर यह बताना भूल गए कि फ़र्क यह मान लेते हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो कुछ मामलात हो रहे हैं, इसके पीछे हम मान लेते हैं कि इसके पीछे मुजरमाना गठ जोड़ है सियासी। लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इस हवाले से वो मुकम्मल खामोश रहे। उन्होंने कोई बात नहीं की। यही बताया कौम को कि वहाँ पर भी मुजरमाना गठ जोड़ है या नहीं है। फिर उन्होंने पंजाब और सिंध के हवाले से ये बात की कि वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं हो रही, इसलिए कि वहाँ अच्छी गवर्नेंस है। तो DGI-SPR साहब ने ये नहीं बताया कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे कौन सी ज़हनीत है, वहाँ क्या कुछ हो रहा है। इस पर वो खामोश रहे। वहाँ पर कुछ सवालात जवाबात भी हुए, वो भी आपके सामने रखते हैं, तफसील के साथ आपको बताते हैं। उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए। रवां साल मारे जाने वाले खारजियों की तादाद पिछले 10 साल से ज़्यादा है। वो कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है? सोचे समझे मनसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। ये जो बात कर रहे हैं ना, स्पेस दी गई, सोचे समझे। इसका जवाब रात को इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में दिया था। और वो जवाब था कि 2021 में उस वक़्त की फ़ौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था, मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ, लेकिन अब हक़ाइक़ के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी उस दौर में बसाए गए दहशतगर्दों की वजह से पैदा हुई है। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहाँ और कैसे बसाए गए।
2022 کا ایک ٹویٹ آج میں نے اس کو ریٹویٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اس ٹویٹ میں لکھا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے 2022 یہ 7 جولائی 2022 کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی جو ہے ایگریڈ مطلب رضامند ہوگی ٹو کنٹینیو ٹاکس وتھ تحریک طالبان پاکستان، آل دا پولیٹیشین اٹینڈنگ دا میٹنگ، وہ انہوں نے وہاں پر میٹنگ ہوئی اس کو اٹینڈ کیا اور اس بات پر متفق ہوئے ہیں، ایگریڈ آن ہیونگ اے ڈائلاگ ود دا بینڈ آؤٹ فٹ، آل دا پروسیڈنگ ول بی، انہوں نے کہا کہ اس کو بائی دا پارلیمنٹ جو کچھ بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا۔ اور 2022 میں پاکستان میں اس وقت جو حکومت تھی وہ تھی جناب والا پی ٹی ایم سرکار کی، اور رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے، یہ ان کا ٹویٹ ہے۔ تو آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس نے بسایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 2022 میں اس وقت وہ ایگری ہو گئے، جی رضامند ہو گئے کہ وہ ان کے ساتھ ڈائلاگ جاری رکھا جائے گا، تھرو پارلیمنٹ میں سارا کچھ ہوگا۔ تو اس کا جواب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے دے دیا تھا 2022 میں، تو پھر اب وہ محور و مرکز صرف اور صرف عمران خان صاحب تھے، کیونکہ دہشت گردی کے حوالے سے وہاں تو بات چیت ہوئی۔ جب گزشتہ رات جو نور ولی محسود مارا گیا وہاں پر، اس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم نے فقط، میں نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی اس کے حوالے سے کوئی اس کی تردید کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے خلا کو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ، لیکن کسی فرد واحد کی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کے جان و مال و عزت کا سودا کرے۔ سر تو پچھلے 3 سال سے کس کی حکومت ہے یہاں پر؟ کس فرد واحد کے احکامات پر چادر چاردواری کا تقدس پائمال ہو رہا ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، مقدمات بنائے جا رہے ہیں، کاروبار لوگوں کے تباہ کیے جا رہے ہیں؟ یہ کس فرد واحد کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ یہ بھی تو قوم کو بتا دیتے ہیں نا کہ فرد واحد کون ہے۔ ان کے بقول فرد واحد یہاں پر صرف اور صرف عمران خان صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کئی دہائیوں تک افغان بھائیوں کی مہمان نوازی کی، افغان مہاجرین کے حوالے سے گمراہ کن باتیں کی جا رہی ہیں، ریاست نے افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ کیا، اس پر سیاست کی جاتی ہے اور بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے معاملے کو بھی سیاسی رنگ دیا گیا۔ آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں بات چیت کر کے انہیں واپس بھیجا جائے، راستہ نکالا جائے، درمیانی راستہ۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جنگ کا کوئی حل نہیں ہے۔ ادھر جناب یہ کہتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ مکالمہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، اگر مکالمہ ہو رہا ہو تو دنیا میں جنگیں ہی نہ ہوتی، یہ جنگیں کیوں کی گئی؟ انہوں نے 9 اور 10 مئی کا بھی حوالہ دیا، جب ہندوستان پاکستان پر جارحیت کر رہا تھا اور ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اس کا بھی حوالہ دیا۔ تو حضور والا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ پاکستانی حکومت نے کس بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے نوبیل انعام جو ہے امن کا، اس کے لیے نامزدگی کی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب سے ملا ہوں، اور 20 نکاتے جو امن معاہدہ اس نے دیا وہ کیا ہے؟ مکالمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب سے ملا، انہوں نے ظاہر پریس کانفرنس کی، انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کا بھی نام لیا اور یہ کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے میری تعریف کی ہے، جنرل اسم منیر صاحب نے، اور انہوں نے یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا معافی چاہتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے ان کی تعریف بڑی اچھی لگی، انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے جنگ کو رکوایا اور خطے کو تباہی سے بچایا۔ یہ مکالمہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ انہوں نے جنگ کے بھی، انہوں نے غزوات کا بھی ذکر کیا کہ اگر مکالمہ ہی ہوتا تو غزوات نہ ہوتے۔ تو حضور والا بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی، اگر ان کی ہسٹری، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام سا مسلمان ہوں، لیکن میں نے سیرت پڑھی ہے، بہت سارے جو سیرت نگار ہیں ان کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر مکالمے کو اہمیت دی ہے اور مکالمے کو ترجیح دی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کیا تھا جی؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ صلح حدیبیہ کیا تھا؟
صلح حدیبیہ تو مکالمہ تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ، اور بعد میں اس کو جب صلح حدیبیہ کیا گیا تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کچھ تفصیلات کا اظہار کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے صحیفہ انقلاب میں فرما دیتا ہے، اسے فتح مبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ مکالمہ تھا نا، اور کیا تھا؟ کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قیادت کر رہے تھے۔ پاکستان کے عوام کی جان مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے، یہ کہا انہوں نے جناب DGI صاحب نے۔ اب اسٹیٹس کو نہیں چلے گا، جو شخص یا گروہ کسی مجبوری یا فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے اس کے پاس 3 چوائسز ہیں۔ یہ کہا ہے سہولت کاری کرنے والے خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام کو پہنچایا جائے۔ اگرچہ دہنو کام نہیں کرنے تو خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست کی طرف سے ایکشن کے لیے تیار ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ جو بھی ان کا سہولت کار ہے دہشت گردوں کا، اکراس دی بورڈ اس کے خلاف آپریشن کیا جائے، ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ میں جب ابھی یہ آ رہا تھا ولاگ کرنے کے لیے تو میں ایک SHO صاحب، ظاہر ہے یہاں پر بڑے بڑے ہیوی کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، تو وہ SHO صاحب مجھے ملے کیونکہ میرے ان کے ساتھ الیک سلیک ہے، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ وہ پریس کانفرنس کا کیا بنا، میں نے ان سے بتایا کہ یہ بنا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں 2013 میں آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ جامعہ جو مدرسہ ہے تعلیم القرآن راجہ بازار میں، وہاں پر ایک اسی طرح کا ایک اٹیک ہوا تھا جس میں بہت سارے بچے جو ہے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس SHO کا کہنا تھا کہ ہم نے جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا ہم نے ان کے خلاف چلان بنایا، عدالت میں پیش کیا، ان کا ٹرائل ہو رہا تھا عدالت کے اندر، اور جب وہ ٹرائل ہو رہا تھا تو پھر خبر آئی، وہاں سے ایک پریس کانفرنس آئی کہ بھائی جنہوں نے تعلیم القرآن پر حملہ کیا تھا اس مدرسے پر، وہ لوگ ہمارے پاس ہیں، اور جو ملزمان تھے جنون ملزمان تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں نا، یہ ریاست کی دوہری پالیسی ہے، یہ ڈیول فیس ہے ریاست کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ایک سوال کے جواب میں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا ان سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ افغانستان کی دہشت گردوں کی مارچ گاہ نہ بننے دیں۔ ہمارے وزراء بھی وہاں گئے اور انہیں بتایا کہ دہشت گردوں کے سہولت کار وہاں موجود ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کیے جائیں گے، اس حوالے سے کوئی شک۔ لیکن یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے پشاور میں کی گئی، اور پشاور میں جو پریس کانفرنس کی گئی وہ اسلام آباد سے وہاں صحافی لے جائے گئے جو ان سے سوالات جوابات کر رہے تھے۔ وہ سوالات کیا تھے جی؟ اگر وہ پریس کانفرنس سنے تو وہ سوالات نہیں تھے، وہ جوابات تھے۔ تو ڈان کے نمائندہ پشاور نے وہاں DGI صاحب سے یہ گلہ کیا انہوں نے کہ آپ اسلام آباد سے صحافیوں کو ساتھ لے کر یہاں آئے ہیں اور ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہمارا یہاں پر صحافی موجود ہے اور ان کو بلانا چاہیے تھا، تو اس پر DGI کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ تو ناظرین دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں سعد رضوی اور اس کا چھوٹا بھائی آسن رضوی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، انہوں نے کہا کہ ہم لاہور سے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے، لانگ مارچ کریں گے، فرنٹ پہ میں ہوں گا، میرا چھوٹا بھائی ہوگا اور اس کے پیچھے مجلس شورا ہوگی ہماری اور اس کے پیچھے کارکن ہوں گے۔ لیکن آج رات گے سے ہی جس طرح اسلام آباد کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا، کنٹینرز لگا کر، ہیوی کنٹینرز لگا کر لوگ خجل و خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ کس نے بنائی؟ یہ تو عام سوالات ہیں نا۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیا تھا جو قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا۔ وہ فیصلہ دینے کے بعد جو ہے وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہوا، اور ریفرنس وہ قاضی فائز عیسیٰ وہ بغض سینے میں رکھا ہوا تھا کہ جی یہ ریفرنس عمران خان نے میرے خلاف دائر کیا تھا، صدارتی ریفرنس، حالانکہ وہ کئی بار عمران خان صاحب
یہ بتا چکے ہیں کیٹیگوریکلی، انہوں نے پریس کانفرنس کی، احمد میر صاحب اس پر کالم لکھ چکے تھے کہ وہ عمران خان صاحب نے ریفرنس دائر نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے ہی دائر کیا تھا جو آج جنہوں نے یہ ساری پریس کانفرنس کی محور و مرکز کوئی اور کہا گیا، گٹھ جوڑ کسی کا بنا دیا گیا۔ یہ بڑا المیہ اس ملک کے اندر، بڑا یہ مسائل پیدا اسی لیے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر علی امین گنڈاپور کو نہ ہٹاتے، سہیل افریدی کو نامنیٹ نہ کرتے، ان کو نامزاد نہ کرتے، تو یہ شاید پریس کانفرنس ہوتی۔ یہ جواب دیا گیا اس پریس کانفرنس کا عمران خان صاحب کو، جو اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو عمران خان صاحب نے جو وہ وار کیا تھا، قاری وار کیا تھا، اور اس کا جواب دیا گیا، اور پھر محور و مرکز وہی ہوا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں جی کہ جنگوں کا، امن کا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جس پر ٹویٹ کیا شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کے اس 20-21 نکاتی فرمولے کو لے کر، وہ کیا تھا؟ وہ امن کی طرف تو ایک معاہدہ ہے نا امن کا، آپ کہہ رہے ہیں مکالمے کو نہیں ہونا چاہیے، جنگیں ہونی چاہیے، تو پھر وہ کیا تھا؟ یہ بڑا ہی خطرناک قسم کی سچویشن ہے، بڑی ہی اس پر میں یہ جو ڈیول فیس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہاں پر میں ایک خبر اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ دوستی جو ہے وہ کرسی پر قربان ہو گئی ہے۔ یہ کوئی قصہ آج کا نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی جسٹس اطہر امین اللہ اور جسٹس منصور شاہ سے دوستی کوئی تقریباً 44 دہائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے پریکٹس شروع کی اپنی وکالت کے بعد، لا جو ان کا فرم ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام بھی بڑا زبردست تھا، شاہ اطہر امین اللہ آفریدی چیمبرز، اس طرح کا کوئی نام تھا۔ اسی کے پلیٹ فارم سے یہ تینوں پریکٹس کیا کرتے تھے، اور ان تینوں کے بیچ میں بڑی دوستی تھی، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر امین اللہ اور جسٹس منصور شاہ کے بیچ میں۔ لیکن ہوا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ڈنمارک کے جو جسٹس ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے، وہ فوٹیج بھی سامنے آئے تھے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے جسٹس صاحبان سے، تمام ججز صاحبان سے انہوں نے وہاں پر ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد ایک فوٹیج سامنے آئی تھی۔ لیکن ایک اور فوٹیج سامنے آئی تھی کہ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس اطہر امین اللہ کو ساتھ لے کر ان کے چیمبر میں جائے، جسٹس منصور شاہ کے چیمبر میں جایا گیا، اور وہاں پر جو ڈنمارک کے جسٹس ہیں انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ان جسٹس صاحبان کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے ڈنر دیا گزشتہ رات، اور اس ڈنر پر انہوں نے، اس ڈنر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز شریک تھے، ماں سوائے 2 ججز کے، وہ تھے جسٹس منصور شاہ اور جسٹس اطہر امین اللہ کو انہیں انوائٹ تک نہیں کیا گیا، انہیں بلایا تک نہیں گیا کہ وہ آپ اس دعوت میں شریک ہوں، کیونکہ وہ کرسی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیاری ہے، اور دوستی جو ہے وہ قربان کر دی۔ 40 سال پر مشتمل یہ کرسی، یہ عہدے، یہ چیزیں جو تو یہ تو آنی جانی ہے نا، یہ کبھی کسی کے پاس نہیں رہتی۔ یہاں پر مشرف بھی اقتدار میں تھا، مکیلر آیا کرتا تھا، ضیاء الحق بھی اقتدار میں تھا، وہ بھی اسی طرح قرآن و حدیث اور پتہ نہیں فلاں جو افغانستان کی جنگ تھی وہ پاکستان لے آیا یہاں پر، وہ بھی خود کو خدا سمجھتا تھا، یحییٰ خان بھی، ایوب خان بھی، یہ سارے لوگ یہاں پر ایسے ہی۔ اور پھر ذوالفقار بھٹو اقتدار پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے بارے میں مشہور ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ کرسی جو ہے یہ میرے ساتھ چمٹ گئی ہے، میں یہاں سے مجھے کوئی جو اتار نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ کرسی، یہ عہدے، یہ آنی جانی چیزیں ہیں اس ملک کی۔ یہ ملک پٹڑی پر کس طرح چلے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ پتہ نہیں کیوں یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ملک چل رہا ہے۔ ملک نہیں چل رہا۔ آپ کسی بھی بندے سے جا کر پوچھیں، چوک چراہوں میں، ریڑیوں میں، مال، شاپنگ مالز میں، دکانوں پر، ٹھیلوں پر، ڈھابوں پر جا کر کسی بندے سے بھی پوچھیں، ہر بندہ رو رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں افراط زر ہے، بے روزگاری ہے، ملک میں سرمایہ دار انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، سرمایہ کار یہاں پر آنے کو تیار نہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ملک چل رہا ہے، ملک نہیں چل رہا، ملک نہیں چل رہا، یہ شاید نظام بھی نہیں چل رہا۔ تو جس طرح یہ بزور خنجر نظام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اس ملک کا۔ اب دیکھیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جمہوری ممالک جو ہیں وہ وہی ترقی کرتے ہیں جہاں پر لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، لوگوں کے ووٹ کا احترام کیا جاتا ہے، لوگوں پر بزور بندوق، بزور خنجر اپنی رائے مسلط نہیں کی جاتی۔ اگر آج آپ یہ ارادہ ہی کر لیں
کہ ہم نے پیچھے ہٹنا ہے۔ انہوں نے آج یہ بھی کہا جی DGISPR صاحب نے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ تو پھر یہ 13 جنوری کو جو فیصلہ دیا گیا تھا، یہ کس کے کہنے پر فیصلہ دیا گیا تھا؟ آپ کا واقعہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، یہ کس کے کہنے پر فیصلہ دیا گیا تھا؟ اس رات کو 13 جنوری رات کو جو ٹائم بڑھایا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا جی کہ گھنٹے بعد فیصلہ آئے گا، ڈیٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتا ہوں، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں، اور آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے وہ کور کر رہا تھا، تو وہاں پر جو کچھ ہوا وہ کیا ہوا؟ اس کے بعد سے جو کچھ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کس کے کہنے پر لائی گئی، کیا ہوا کیا نہیں، سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ تو ناظرین، یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا ان رکاوٹوں کو لے کر جو اس وقت اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند ہیں، لوگ سڑکوں پر ذیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کو لے کر انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔